दोस्तों हक मौजूद वालेकुम। कुछ अरसे से गुज़िश्ता साल से एक पोल्ट्री डाउनस्ट्रीम का इशू बहुत पुराना है, मगर गुज़िश्ता साल से जब ये पीटीआई की आई तो एक संत बैराज की बात हो रही है। संत बैराज जो है वो चौथा बैराज बैराज नामी बताया जाए। कहीं ये बात हो रही है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हिस्सा है और ये जो मकामी हमारे सियासत है और सिंध के जो लोग हैं उनको इस पर रिजर्वेशन है, मगर न सिर्फ सिंध की पर सियासत पर कुछ लोग मत अब जो 1991 का कार्ड है, जो पानी का मुआहदा है, जिसको मुत्तफ़िका मुआहदा कहा जाता है, मगर सब लोग भी उस पर मुत्तफ़िक नहीं, तो उससे उस वो इस कार्ड के खिलाफ वर्जी होगा। और ये है कि डाउन स्ट्रीम कोटड़ी के बाद अक्सर पानी जाता ही नहीं, तो उसके लिए पानी कहाँ से आएगा। मगर हमारे दोस्त नवाज खान दौर मजमून लिखते आज आया फिजिबल है या नहीं है। उसके बाद कल ही उनका मजमून छाया हुआ है और आज उस मजमून का रोजानी काविश में दूसरा हिस्सा भी छाया हुआ है, जिसमें कहा है कि बैराज की तामीर से किस तरह जो हमारे आसार कदीमा और जो जिंदगी मुतासर होगी। नवाज, आप हमें बताएं कि सिंध बैराज पे आप 3 से 4 मजमून लिख चुके हैं, तो ये जो बता रहे हैं कि जो कदीम आसार हैं वो किस तरह मुतासर होंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेहरबानी सतार भाई। सिंध बैराज के हवाले से सिंध के लोगों का जो मौक़िफ़ है या हमारा जो मौक़िफ़ है या हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है, ये सिंध कौमी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सिंध बैराज किसी भी हवाले से सिंध के मफादात में नहीं है, सिंध के लोगों के मफादात में नहीं है। पहली बात तो यह है कि सिंध बैराज की वजह से सिंधु दरिया का जो फ्लो है वो मुतासर होगा, उसका जो मरकजी पेट है वो मुतासर होगा कि वो उसे झील में तब्दील करना चाहते हैं। पूरे दरिया को कोटली बैराज से लेकर धांधारी तक या सावलपुर तक वो झील में तब्दील करना चाहते हैं, तकरीबन 140 किलोमीटर तक। बाबरा वाले कहते हैं कि सिंध बैराज जो है वो एशिया की बड़े में बड़ी झील होगा। भाई पहली बात तो यह है कि दरिया को या दरियाओं को झील में तब्दील भी किया जाता है क्या? दरिया तो दरिया होते हैं, उनका तो एक फ्लो होता है, उनका एक बहकरा होता है, उनकी एक रवानी होती है। दरियाओं को कैद थोड़ी किया जाता है, दरियाओं को झीलों में तब्दील थोड़ी किया जाता है। तो पहली बात तो यह है कि मजमूई तौर पर सिंध के लोग सिंध बैराज को सिंध के मफादात के खिलाफ समझते हैं, सिंधु दरिया दुश्मन मनसूबा समझते हैं। और उसके हवाले से जो नुकसान आते हैं, जो आपने आसार कदीमा के हवाले से बात की है, तो पहली बात तो यह है कि आसार कदीमा जो है वो पूरे सिंध के अंदर, बल्कि सिंधु दरिया अपने साथ बड़े तारीखी मकामात रखता है और उसके साथ जो आसार कदीमा है वो मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। सिंध में, सिंध के बाहर भी फैले हुए हैं। सिंध में जहाँ सिंध बैराज सिंधु दरिया पर बन रहा है, तो वहाँ कोटरी से लेकर हैदराबाद से लेकर समंदर तक बहुत बड़े इलाके में, एक वसी इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर बहुत सारे कदीम आसार मौजूद हैं। बहुत सारे कदीम मकामात हैं जहाँ मुख्तलिफ आसार हैं जो मुख्तलिफ शक्लों में हैं, कब्रिस्तानों की शक्ल में है, बाजारों की शक्ल में है, मुख्तलिफ मस्जिदों की शक्ल में है, मुख्तलिफ जगहों की शक्ल में है। और उसके साथ जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ दड़े हैं, तो मुख्तलिफ शक्लों में वो मौजूद है। जैसा कि अच्छा उनकी जो हैसियत है वो कल्चरल भी है, तहजीबी भी है, मजहबी भी है, कौमी भी है। मुख्तलिफ हवाले से उन कदीम आसार की शनाख्त है। गंजो टक्कर है मिसाल के तौर पर, जैसे हैदराबाद से हम निकलते हैं तो गंजो टक्कर शुरू होता है और ट्रेनो मोहम्मद खान जिले तक चला आता है। तो ये खुद गंजो टक्कर बिजाते खुद एक कदीम आसार है, उसकी सिंधी अदब के हवाले से भी बड़ी अहमियत है। सिंध के अंदर जो मजहबी इत्तका हुआ है उसी हवाले से भी गंजो टक्कर की बड़ी हैसियत है।
اور وہاں مختلف غاریں ہیں، مختلف آثار ہیں، مختلف نشانیاں ہیں، مختلف چیزیں ہیں وہاں جو جو سندھ کے تاریخی قدامت اور سندھ کی تہذیبی اوسر جو ہوئی ہے اس کی نشانی ہے، اس کی علامت ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں تو ٹنو محمد خان ضلع ہے، سریرن جو ٹھل ہے، کہ کیا ٹھیک ہے، تو مختلف مینار ہیں۔ سریرن ایک مقام ہے، ٹھل ہے ایک مینار ہے، اس کی تاریخی اہمیت ہے، وہاں مختلف مقامات ہیں، وہاں مختلف آثار ہیں۔ چلتے ہیں ٹھٹا ضلع میں، تو ٹھٹا ضلع تو سارا قدیم ضلع ہے، اس میں تو جگہ جگہ قدم قدم پر قدیم آثار بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ بکلی جو ہے بہت بڑا تاریخی آثار ہے، ہزاروں سال پرانا پرانی جگہ ہے، وہ پرانا ٹکر ہے، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر قبرستان ہیں، مقبرے ہیں، جس پر بہت شاندار جو آرکیٹیکٹ کا کام ہے وہ کیا ہوا ہے۔ یہاں نظام الدین کا مقبرہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، جن دوستوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ 500-700 سال قبل، یعنی یہ 1500 میں بنا ہے، 1516 میں جام نظام الدین کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ 1520 تک غالباً بنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے تو اس پر جو چٹسالی ہے، اس پر جو پتھروں پر جو نقاشی ہے، اس پر جو لکھائی ہے، سندھی میں ہم اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اکر، پتھروں پر اکر، یعنی پتھروں پر جو لکھائی ہے اور پتھروں پر جو چٹسالی ہے، جو زبردست آرٹ ورک ہے اس پر، لوگ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے۔ دوسرے مقبرے ہیں شاندار، دوسری مزار ہیں شاندار، مزار ہیں ان کا جو سمجھنا چاہتا تھا کہ ایک تو آثار قدیمہ جو ہے سندھ میں، پوری سندھ میں ہے، اب وہ ڈی آئی خان میں جو برہمن کا قلعہ ہے شاید وہ بھی ہے، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا یا جو انڈس ریور وسیب سے جو سرائکی علاقوں سے آ رہا ہے اس کے بعد داخل ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ڈاؤن اسٹریم کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ آثار جو ہمارے پاس بند تعمیر ہوا ہے اس کے اندر ہے یا اس سے باہر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دریا کا ایک فلو ہوتا ہے، پانی کا ایک فلو ہوتا ہے، اس کا ایک قدرتی نیچرل فلو ہے۔ وہ نیچرل فلو جو ہے وہ نقصان نہیں کرتا، نقصان تب ہوتا ہے جب اس نیچرل فلو کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں جو پلان ہے کہ سندھ بیراج کو، پہلی بات یہ ہے کہ سندھ دریا کا جو پیٹ ہے اس کو وہ اس کی جو وائڈتھ ہے وہ بڑھا دیں گے، اسے مزید کشادہ کر دیں گے، اور اس کے جو بند ہیں کچا اس کا جو ہے وہ سارا اس سندھ بیراج میں چلا جائے گا، اور اس کے بند جو ہے ان کی سائز جو ہے وہ لینتھ جو ہے وہ بڑھا دیں گے، اور پھر اس میں پانی جو جمع ہوگا تو وہ پانی تو ظاہر ہے زیر زمین جائے گا، تو وہ تو سم پیدا کرے گا، کلر پیدا کرے گا، زمین کو زیادہ نقصانات دے گا، تو اس کی وجہ سے جو قدیم آثار ہیں ان کو بھی نقصان پڑے گا۔ سم جہاں بھی ہوتی ہے وہاں جگہوں کو نقصان ہوتا ہے، وہاں جگہیں جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کلر ان کو جو ہے وہ کھانے لگتا ہے، دیمک لگ جاتا ہے جیسے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سندھ بیراج کی وجہ سے پانی کی جو سطح بڑھے گی وہ اس کے آس پاس جو زمینیں ہیں ان کو بھی خراب کرے گی، اور اس کے آس پاس جو آثار ہیں ان کو بھی تباہ برباد کرے گی۔ اور ایسے مثال دنیا میں موجود ہے، مثال کے طور پر قصر ابریم جو ہے نیل ندی کے حوالے سے، جوبا کے مکان میں، مصر میں جوبا کے قریب جو ہے، جوبا میں جو قصر ابریم ہے وہ اسوان ڈیم کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ہے۔ رامس دو جو ہیں ان کے مقبرے کو اسوان ڈیم کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ تو نیل ندی پر اسوان ڈیم اور اس کی ناصر جھیل جو ہے وہ ان کو تباہ کر رہی ہے۔ مصر کے جو تاریخی اثرات ہیں، جو کچھ اہرام ہیں، ان پر وہ منفی اثرات ڈال رہی ہے۔ یونیسکو کو ان کو بچانے کے لیے مداخلت کرنی پڑی ہے، مدد دینی پڑی ہے، کوششیں لینی پڑی ہے۔ تو یہ مثال تو دنیا میں موجود ہے کہ بھئی پانی کا بہاؤ روک کر جب بھی پانی کی سطح بڑھا کر اسے ایک جگہ پر جمع کر کے کھڑا کر دیا جائے گا تو زیر زمین پانی کا جو بہاؤ ہوگا وہ آثاروں کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ کچھ آثار جو ہیں وہ بالکل سندھ دریا کے کنارے پر ہیں۔ سوڈا کا قبرستان جو ہے وہ تو سندھ دریا کے بالکل کنارے پر ہے،
یہ قبرستان ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دریا بہ رہا ہے. دوسرے مقامات جو ہیں وہ 15 کلومیٹر پر ہیں، 10 کلومیٹر پر ہیں، 5 کلومیٹر پر ہیں. تو یہ آثار جو ہیں وہ تو نقصان میں یقیناً جائیں گے، تباہی میں جائیں گے. اچھا، ایک تو جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جو 1991 کا معاہدہ ہے، ایک تو اس کی وائلیشن ہے. صوبہ اگر راضی نہیں ہے تو وفاق اپنی طرف سے کیسے تعمیر کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈاؤن اسٹریم میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی ہر صورت میں بیراج کا کوٹا کر لیا جائے گا اور ڈاؤن اسٹریم میں پانی چھوڑا جائے گا. اس بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ ڈاؤن اسٹریم کا لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ ڈاؤن اسٹریم میں ہر صورت میں پانی چھوڑا جائے گا؟ آپ کیا کہہ رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی کے وفاقی حکمران جو ہیں وہ تقریباً اقدامات سندھ کے مفادات کے خلاف اور آئین کے خلاف اٹھائے. ہیں؟ جیسا کہ پانی کا معاملہ جو ہے وہ تو سی سی آئی میں آنا چاہیے. وہ سی سی آئی کے اختیارات میں، وفاقی حکومت کے اختیارات میں نہیں ہے. ڈیم تعمیر کرنا وفاقی حکومت کے اختیارات میں نہیں ہے آئینی طور پر. بیراجیں تعمیر کرنا وفاقی حکومت کے اختیارات میں نہیں ہے. وہ یہ سارے معاملات سی سی آئی میں آنے چاہیے، لیکن وہاں وہ نہیں لاتے. حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے، یہاں کی جو صوبائی حکومتیں، وہ حکومتیں بھی ڈرمی حکومتیں ہیں، بیکار غدار وڈیرا شاہی پر مبنی حکومتیں ہیں جو سندھ کے مفادات، دائمی مفادات کو ترجیح نہیں دیتی. وہ اقتدار کے لیے سندھ کے وڈیرے جاگیردار، وہ غدار ابن غدار اپنے اقتداری مفادات کے لیے سندھ کے تاریخی اجتماعی مفادات جو ہیں ان کو پیچ دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وفاقی حکومت سی سی آئی میں معاملات نہیں لے آتی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ مبادا کوئی جاگیردار غیرت مند بھی نکل پڑے، سندھ کا کوئی وزیر اللہ غیرت مند بھی نکل پڑے. کبھی کبھی غیرت جاگ اٹھتی ہے، بزدل لوگوں میں بھی جاگ اٹھتی ہے. تو اسے ڈر ہے کہ اگر وہاں لے جائیں گے تو مبادا سندھ کا آبپاشی وزیر، مبادا سندھ کا جو ہے وزیر اعلیٰ، اس میں کوئی غیرت جاگ پڑے، اس میں اپنے وطن کے مفادات کا احساس جاگ پڑے اور وہ وہاں مخالفت کرے. تو اسی ڈر کی وجہ سے وہ وہاں نہیں لے جاتے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے منصوبے جو ہیں وہ غیر آئینی، غیر قانونی اور سندھ کے مفادات کے خلاف، وہ ماحولیات کے خلاف ہے، وہ نیچر کے خلاف ہے، وہ خود دریا کے وجود کے خلاف ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آئینی طور پر یہ سارے ڈیم بیراج جو بھی ہیں، بھاشا ڈیم سے لے کر اکھوڑی ڈیم تک یا محمد ڈیم سے لے کر سندھ بیراج تک جو بھی پانی کے منصوبے ہیں، وہ سارے منصوبے جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں، باطل ہیں، رد ہیں. ان کی کوئی قانونی، آئینی، اخلاقی، سیاسی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ بات کہ بھئی سندھ بیراج کی وجہ سے وہ ڈیلٹا کو پانی دیں گے، تو یہ ایسے ہے جیسے پرویز مشرف کہتا تھا کہ کالا باغ ڈیم کا منصوبہ جو ہے وہ تو سندھ کے فائدے میں ہے. کالا باغ ڈیم بنے گا تو سندھ کو پانی ملے گا. بھائی پنجاب کی ساری تاریخ جو ہے پانی کے حوالے سے، پاکستان کے وفاقی حکمرانوں کی ساری تاریخ جو ہے پانی کے حوالے سے، وہ تو وعدہ خلافی کی تاریخ ہے. پاکستان کے کس حکمران نے پانی کے معاملے پر سندھ سے وعدہ وفائی کی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو، ایوب خان سے لے کر آپ دیکھیں، ایوب خان کے دور میں جو معاہدات ہوئے انڈیا کے ساتھ، ان سے تو سندھی انجینئروں کو، سندھی پانی کے ماہر جو تھے ان کو تو بھگا دیا. پھر دونوں طرف سے پنجابی تھے، سکھ پنجابی اور مسلمان پنجابیوں نے بیٹھ کر دریا آپس میں بانٹ لیے. حالانکہ پاکستان بننے سے پہلے دو فریق تھے، پنجاب اور سندھ دو فریق تھے جو جن کے مابین مسائل تھے. انگریزوں نے ہر بار سندھ کے حق میں فیصلہ دیا اور 1945 کا جو اکارڈ تھا سندھ پنجاب کے درمیان، وہ سندھ کے مفادات میں تھا. لیکن پنجابی نے جیسے ہی دیکھا کہ بھئی اب تو پاکستان بن رہا ہے، اب تو سارے دریا ہمارے قبضے میں آ جائیں گے، تو وہ اسے مکر گئے. اور بعد میں انہوں نے سازشیں کر کے، حرفت بازی کر کے، اٹکلیں کر کے، دھوکے بازیاں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور مذاق اور مشکری بنا دیا پانی کے معاملے کو. دریا بیچے جاتے ہیں کیا؟ دنیا کے اندر جو بھی ٹرانس باؤنڈریز ریورس ہیں، ان کا پانی جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. پانی کے معاملے پر بیٹھ کر معاملات جو ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں. ندیاں اور دریا تھوڑی بیچے جاتے ہیں، انہیں تو دریا بیچ دیے. تو ہم کہتے ہیں کہ پانی کے سوال پر پنجاب کی ساری تاریخ اور پنجاب کے حکمرانوں یا پاکستان کے وفاقی حکمرانوں کی ساری تاریخ وعدہ خلافی کی تاریخ ہے، جھوٹ کی تاریخ ہے، دھوکے بازی کی تاریخ ہے.
غلط بیانی کی تاریخ ہے. کالا باغ ڈیم بنے گا تو سندھ کا پانی تو پنجاب لے جائے گا, وہ تو رک جائے گا. ویسے تو چشمہ جلم نہیں بنایا تھا بھائی, سیلاب کے دنوں میں سندھ ڈوب جاتی ہے تو چلو ہم سندھ کو ڈوبنے سے بچائیں گے. اور اب کیا ہو رہا ہے, سندھ تو سوکھ رہی ہے. سندھ کے لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, آبادیوں کے لیے پانی نہیں ہے, جانوروں کے لیے پانی نہیں ہے. لیکن وہ چشمہ جلم نہیں کینال پھر بھی وہ بہا رہے ہیں. جو کینال سیلاب کے دنوں میں بہنا چاہیے تھا وہ تو مستقل میادوں پر بہ رہا ہے. تو یہ بات بھی ایسا ہی ہے کہ سندھ بیراج بننے سے ڈیلٹا کو پانی ملے گا, یہ غلط بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ بیراج بننے سے یہ ہوگا کہ جو تھوڑا بہت پانی سمندر میں جاتا ہے وہ بھی یہ روک دیں گے. جو پانی ہر سال جانا چاہیے, اور سال کے سمورے دنوں میں, سارے دنوں میں, ہر دن دریا کا جو بہاؤ ہے وہ نہیں رکنا چاہیے. دریاؤ بند ہوتے ہیں اور کھولے جاتے ہیں کیا؟ دریاؤ تو بہتے رہتے ہیں. دریاؤ میں کبھی ابھار ہوتا ہے پانی میں, کبھی وہ کم ہوتا ہے, لیکن دریا تو بہنے کا نام ہے. تو یہ غلط بات ہے کہ سندھ بیراج بننے سے وہ ڈیلٹا کو پانی دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ سندھ بیراج بننے سے جو سال کے 1 مہینہ 2 مہینے یا 15 دن پانی کورلی بیراج سے نیچے جاتا ہے, سمندر میں جاتا ہے, وہ بھی بند ہو جائے گا. اس پانی کو سندھ بیراج میں جا کر یہ جمع کر دیں گے, روک دیں گے, تو نیچے تو پانی جائے گا ہی نہیں. تو 91 کے جو ریکارڈ کے مطابق روزانہ سے نیچے 10 ایم ایف فٹ پانی جو ہے اگر یہ دیکھا ہی گیا ہے کہ سیلاب کے دنوں میں وہ بھی جولائی کے بعد 2 مہینے صرف پانی چھوڑا جاتا ہے. اگر وہ تو جس کو بھی یہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سمندر میں جو ہے پانی کا ضیاع ہو رہا ہے, اگر وہ پانی کا ضیاع نہیں ہوتا, وہ اس عرصے میں سمندر کو سندھ کی زمینوں اور سندھ کے دوسرے علاقوں کی طرف آنے سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے. مگر یہ کہ اوپر جو بیٹھے ہیں لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سمندر میں پانی ضائع ہو رہا ہے, کیونکہ وہ انہوں نے, آپ نے اور ہم نے شاید کھاروچان میں, کیٹی بندر میں, شاہ بندر میں, چوڑ جمالی میں, سجاول میں, ٹھٹھو میں نیچے زندگی دیکھی ہے. جن لوگوں نے نہیں دیکھی شاید ان کا اندازہ لوگ شاید اوپر بیٹھے ہیں وفاق میں, تو انہوں نے شاید نیچے زندگی نہیں دیکھی, یا وہ سمندر کو مذاق سمجھتے ہیں یا دریاؤں کو مذاق سمجھتے ہیں. اس وجہ سے یہ دریاؤں پہ اس قسم کے بیراج کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں پاکستان کے وفاقی حکمران اور پنجاب کے حکمران یا پانی ماہر یا بابڈا وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پنجت سے نیچے جو بھی پانی جا رہا ہے, جناب بیراج سے نیچے جو بھی پانی سندھ دریا میں جا رہا ہے, وہ سارا پانی ضیاء ہے. اچھا, لیکن وہ کہہ نہیں پا رہے کہ وہاں سے جو بھی پانی جا رہا ہے وہ ضیاء ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پانی جو ہمارے استعمال میں ہے وہ بڑا کارآمد ہے, بڑا فائدے مند ہے, اور اس کے بعد جو پنجت سے نیچے سندھ کی طرف جو پانی جاتا ہے وہ تو سارا پانی ضیاء ہے. پانی جانا نہیں چاہیے, وہاں تو لوگ ہی نہیں رہتے, سندھ میں تو لوگ ہی نہیں ہے, آدمی نہیں ہے, انسان ہی نہیں ہے. تو پنجاب کے حکمران اور بالادست قوتیں کہنا تو یہ چاہ رہی ہیں کہ پنجت سے نیچے جو بھی پانی جاتا ہے وہ سارا پانی کا ضیاء ہے, لیکن وہ کہہ نہیں پا رہے. تو یہ بات جو ہے وہ بڑی غیر انسانی, غیر سائنسی اور ایک بے وقوفانہ قسم کی بات ہے کہ سمندر میں پانی جانا پانی کا ضیاء ہے. ٹکڑی بیراج سے پانی جو ڈاؤن اسٹریم میں جاتا ہے وہ پانی کا ضیاء ہے, پانی کا نقصان ہے. بھائی فطرت کی اپنی ایک ڈائلیکٹک ہے, فطرت کا ایک جو ہے انداز ہے, تو اس انداز میں چیزیں چلتی ہیں. کائنات کا اپنا ایک انداز ہے, زمین کا اپنا ایک انداز ہے, چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ایکو سسٹم کس کو کہتے ہیں؟ ایکو سسٹم یہی ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے پر دار و مدار رکھنے والی چیز ہے. زندہ رہنے والی جو بھی چیزیں ہیں اور جو چیزیں متحرک ہیں وہ بھی, جو متحرک نہیں ہے وہ بھی, سموری چیزیں, ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے پر دار و مدار رکھتی ہیں, ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کی حیاتیاتی ضرورتیں ہیں. تو کوٹری ڈاؤن اسٹریم میں جو پانی جاتا ہے وہ پانی کا ضیاء نہیں ہے. اور 1991 کے اکارڈ میں تو یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ 10 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ جانا چاہیے.
لیکن میں ٹیکنیکلی میں یہ ہچ رکھ دی ہے ایک کہ بھائی ٹھیک ہے اس کے لیے کرائیں گے، اسٹڈی کرائیں گے. تو یہاں تو بات کر لی جاتی ہے، بات جب سندھ کے مفادات کی ہوگی تو اس پر عمل نہیں ہوگا، پنجاب کے مفادات کی ہوگی تو وہ بات نہیں بھی ہوگی، تو اٹکلیں سٹکلیں کر کے یہاں سے وہاں سے یوں ادھر ادھر کر کے وہ نکالیں گے کہ بھائی یہ تو بات یوں ہے. تو یہ تو اپنی تشریحیں بنا لیتے ہیں. وابڈا کا سارا کام جو ہے، وابڈا کا سارا دھندا جو ہے وہ تو جھوٹ پر مبنی ہے، وہ تو غلط بیانی پر مبنی ہے. یہ تو پانی کے غلط انگیکھر دے دیتے ہیں، غلط رپورٹیں دے دیتے ہیں کہ بھئی اتنا پانی دریاؤں میں موجود ہے. ڈیم بنانا ہے تو کہیں گے کہ اتنا پانی دریا میں موجود ہے، ہم نئے ڈیم بنائیں گے. سندھ کو پانی دینے کی بات کریں گے تو کہیں گے بھئی پانی تو ہے نہیں، پانی تو کم ہے. ابھی تو اس سال برساتیں نہیں پڑی، بارشیں نہیں ہوئی، اس سال برف نہیں پگھلی، اس سال گلیشیروں کا مسئلہ ہے، اس سال کابل ندی میں کم بہاؤ رہا، اس سال یہ ہوا، اس سال وہ ہوا. تو یہ تو سارے بہانے بنا لیتے ہیں. تو ان کی باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ، سائنس کی باتیں جو ہیں سائنس کے حوالے سے یہ بات نہایت ضروری ہے. جو بھی انٹرنیشنل آئی یو سی اے نے ان کے ایک رپورٹ ہے کہ 35 ملین ایکڑ پانی جو ہے وہ جانا چاہیے سمندر میں، ڈیلٹا میں جانا چاہیے. ایک وقت تو یہ تھا کہ سندھ دریا میں 180 ملین ایکڑ پانی جاتا تھا ڈیلٹا میں، اور تب ڈیلٹا جو تھا وہ خوشحال تھا. آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ ہے یا ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے کہ سندھ کے لوگ جو تھے وہ 1947 سے پہلے معاشی طور پر مستحکم تھے، اور اب تو سندھ کے لوگ جو ہیں وہ غربت اور بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں. اور اس میں بھی ٹھٹا، سجاول اور بدین اضلاع جو ہیں ان کے لوگ مزید بدحالی کا شکار ہوئے ہیں، اس لیے کہ دریا میں پانی نہیں ہے، پٹی ڈاؤن اسٹریم میں پانی نہیں ہے. اس زمانے میں تو سندھ کے ڈیلٹا کے علاقے میں سمندری بندر تھے، دریائی بندر تھے، وہاں سے تو انٹرنیشنل کاروبار ہوتا تھا، ایکسپورٹ ہوتی تھی، چاولوں کی ایکسپورٹ ہوتی تھی، دوسری چیزیں جو وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی، بڑا کاروبار ہوتا تھا. بہت لیکن بہت سی چیزیں ڈیمو کے ذریعے یا پنجاب میں بیراجوں کے ذریعے سندھ دریا کا پانی روکا گیا ہے، لنک کینالوں کے ذریعے سندھ دریا کا پانی روکا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ڈیلٹا کے لوگ جو ہیں وہ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. کھارو چال میں پینے کا پانی نہیں ہے، ڈاکٹر، وہاں لوگ کو. میں جی حسن عباس کی بات کو کوٹ کروں گا کہ سندھ کے سمندر سے کابل تک کاروبار ہوتا تھا. جیسے آپ کہتے تھے نیویگیشن کے ذریعے جو کاروبار ہوتا تھا، سندھ کی کشتیوں کے ذریعے کابل تک کاروبار ہوتا تھا. جو آج کل ٹرکیں لوڈ ہو کے جاتی ہیں اوپر تک جو کاروبار ہوتا ہے، تو نیویگیشن کے ذریعے پھر بیراجز میں بھی یہ اسپیس رکھا گیا تھا. مگر یہ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ برطانیہ جب کابل کو فتح نہیں کر سکا تو بعد میں بیراجز بنوائے گئے کہ بھائی رستے ہی نہیں ہوں گے، آپ نیویگیشن کا کاروبار کریں گے. تو اس قسم کی بھی چیزیں ہم لوگ سنتے رہے. نواز خان باتیں بہت ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ڈسکشن ہے اسے تھوڑا مختصر رکھیں، تو جیسے لوگ ہمیں سنتے رہیں. اور موضوع اور باتیں تو بہت ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور مختلف موضوعات ہیں، تاریخ ہے، سندھ کی سیاست ہے، عالمی سیاست ہے، ملکی سیاست ہے، اور جو اسپیشلی جینے مرنے کی جو سندھ کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے آپ نے کل مضمون لکھا تھا، اور جو آثار قدیمہ کے حوالے سے آپ سے بہت اچھی ڈسکشن ہوئی، اور اس حوالے سے مزید بھی آپ سے جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہے گی. بہت شکریہ آپ کا. میں پانی کے معاملات پر لکھتا رہتا ہوں. میری تو ایک کتاب چھپی ہے، سندھو ندی کا مقدمہ، سندھی میں سندھو ندی جو مقدمہ. آپ کی تقریباً بہت سی کتابیں آ چکی ہیں، میں نے پڑھی ہیں، بہت سی ایکسس میں ہوتی ہیں، بہت سی نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک بہت اچھی اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم فقط صرف لکھتے رہتے ہیں. ہم نے تو گزشتہ سال 19 ستمبر کو کراچی میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی تھی ڈیمو کے خلاف کہ بھاشا ڈیم کا منصوبہ رد کریں، سندھ بیراج کا منصوبہ رد کریں، دوسرے جو منصوبے ہیں وہ رد کریں. تو یہ سندھ قومی پارٹی کا سوات ندی پہ جی کمل کا فلو ہے، پھر سوات ندی پہ جو یہ بھاشا ڈیم، محمد ڈیم تعمیر اور محمد ڈیم بنا رہے ہیں، سوات ندی پر محمد ڈیم بنا رہے ہیں. کا فلو انڈس میں سوات ندی جو ہے وہ سندھو دریا کی بھرتی ہوئی ندی ہے. جی تو بالکل. ایک تو ریور انڈس ہے اور ایک ریور انڈس سسٹم ہے. انڈس بیسن جسے
इंडस बेसिन, रिवर इंडस बेसिन, तो हम कहते हैं कि रिवर इंडस बेसिन का सारा पानी जो है उस पर कहीं भी डैम बनाना, चाहे वो चाइना में बना रहा हो शेखवान ही पर, या काबिल नदी पर, काबिल के नजदीक अफगानिस्तान शहतूत डैम बना रहा हो, या सवात नदी पर मामन डैम पाकिस्तान सवात नदी पर मामन डैम बना रहा हो, कोई भी डैम सिंधु दरिया पर या खुद सिंधु दरिया के मरकजी बहाव पर भाषा डैम हो, तो हम कहते हैं कोई भी डैम सिंधु दरिया पर और सिंधु दरिया के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो भरतू दरिया हैं, उन पर भी कोई डैम नहीं बनना चाहिए। वो सारे सिंधु दरिया का पानी है। डॉक्टर हसन अब्बास का कहना है कि जो वाटर साइंस है उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास 2 बड़े डैम हैं। ये कहते हैं कि भाई डैम कम हो गए हैं, सिल्ट हो गए हैं, मगर वो कहते हैं कि 2 डैम में अगर आप एक को खत्म भी कर देंगे फिर भी जो है सिस्टम चलता रहेगा। मगर ये कि सिंधी में कहते हैं ॾाढी जी लट के ब मथा, जबर के आगे 2 माथे। तो बहरहाल ये है। पहले तो फकत लठ होती थी, ऐसे लाठी होती थी, अब तो तोब है। तो बड़ा मसला महकूम कौमों के लिए तो ये है कि वो बात करते हैं तो मारे जाते हैं, क्या एक लफ्ज होता है बात करते हैं तो गद्दारी का लकब दिया जाता है, बात करते हैं तो मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाया जाता है, बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप तरक्की के दुश्मन हैं। भैया हम तरक्की के दुश्मन नहीं, आप तरक्की के दुश्मन। एक जो लफ्ज भी फितरत का दुश्मन है, दरिया का दुश्मन है, वो तरक्की का दुश्मन है, जिंदगी का दुश्मन। पूनम के जमाने में, पूनम जब बनी थी तो पूनम जब जदोजहद कर रही थी तो एक लफ्ज इस्तेमाल होता था छोटी कौमियतें, फिर वो आपने कहा महकूम कौमियतें, और तीसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है गुलाम कौमें। सो हम पता नहीं कहाँ खड़े हैं। सो इस हवाले से बहुत सी चीजें। बात जो है वो पहली बात यह है कि कौमें छोटी और बड़ी नहीं होती, बिल्कुल। कौमें होती हैं, हर कौम बराबर होती है। जी जी जी। कौमें आजाद और गुलाम होती हैं। महकूम कौम या गुलाम कौम जो है वो एक ही माना में है अच्छा जी कि जी। गुलाम कौम जो है वो जाहिर है महकूम कौम ही गुलाम कौम होती है, गुलाम कौम ही महकूम होती है। महकूम ये है कि एक पॉलिटिकल इस्लाह है, उसलिए महकूम कौम कहा जाता है। गुलाम कौम जो है एक बिल्कुल सीधा इस्लाह है, तो कभी गुलाम कौम भी कह सकते हैं, महकूम कौम भी कह सकते हैं, लेकिन हम छोटी कौम नहीं है। हम छोटी कौम है जिन्होंने ये मुल्क बनाया था। भाई हम तो सबसे बड़ी कौम है कि हमने ये मुल्क बनाया था। तो हम कहते हैं कि कौमें छोटी और बड़ी नहीं होती, कौमें बराबर होती फिर हम हैं। एक वफाक के अंदर भी कौमें बराबर होती हैं, यूएन में भी कौमें बराबर हैं। हम भी कहें कि हम भी बानियान पाकिस्तान हैं। हमने तो ये मुल्क बनाया था, ये तो, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, ये अलग बात है। हमने एक बड़ा फैसला किया और वो गलत फैसला कर डाला, ये हमारी भी बदकिस्मती। लेकिन ये एक तारीखी हकीकत है कि ये मुल्क बनाया पंजाबियों ने नहीं बनाया था, सिंधियों और बंगालियों ने बनाया था। बड़ा शौक जो था पाकिस्तान बनाने का वो तो बंगालियों और सिंधियों को था। तो ये मुल्क तो हमने बनाया था। ये जो है अलमिया है कि जिन्होंने मुल्क बनाया वो इस मुल्क में महकूम हो गए, और जिन्होंने नहीं बनाया वो अपनी ताकत के बलबूते पर उस मुल्क के वाली और हुक्मरान हो गए, और अब हमारे एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तहकीक करेंगे अगर आप तो वो पर उसमें बहुत सी चीजें हैं, इस पे हम दोबारा भी इस पे डिस्कशन करेंगे कि वो हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात हो रही थी, वो मुख्तलिफ जगह जिनके बॉर्डर भी नहीं मिलते थे, तो उनकी स्टेट्स की बात हुई थी। और उसके बाद बहुत सी चीजें, ये तारीख की बड़ी चीजें हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत डिस्कशन होती रहेगी। और आज हाँ इंशाल्लाह सियासी मामलात पर कभी गुफ्तगू करेंगे। आज बातचीत को पानी तक महदूद रखते हैं कि ये हम समझते हैं कि ये सिंध का जिंदगी और मौत का मसला है। मुस्तकिल बुनियादों पे हम लोग जो है वो डिस्कशन करते रहे इन इश्यूज पे। ठीक है सतार भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। और लख लख थोड़ा।